नाज़रीन हल्का बाम में आपको वेलकम कहते हैं। और आप जानते हैं कि हमने थोड़ा सा अंदाज़ अपना चेंज किया है। ख़बर आती है और ख़बर चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उस ख़बर के असरात ना बरतते हों। जो भी काम हो रहा होता है मुल्क के अंदर या दुनिया भर के अंदर, उन सारे कामों का, उन सारे सेमिनार्स का, फोरम्स का, ख़बरों का हमारे मुस्तक़बिल के साथ रब्ता होता है। और हम किसी भी ख़बर पर इतनी जल्दी तबसरा करते हैं कि उसको भी हमने समझा भी नहीं होता और उस पर बेशुमार बात शुरू हो जाती है। सो हमने ये 6 अगस्त से 10 अगस्त तक आज हम बात करेंगे जो ख़बरें रूनुमा हुई, और इससे पहले हमने कल के शो में उन सारी ख़बरों पर डिस्कस किया था और हमारे माहिरीन ने तबसरे किए थे। आज जो हम शामिल कर रहे हैं न्यूज़पेपर, वो 6 अगस्त का रोज़नामा पाकिस्तान हमारे सामने पड़ा हुआ है। और इसमें जैसा कि मोहसिन नकवी ने कहा था कि निज़ाम नहीं चल रहा और उस पर बात भी होती रही, तो यहाँ उन्होंने कहा जी वज़ीर-ए-आज़म अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे और निज़ाम जो चल नहीं रहा है उसके लिए कुछ ज़ाहिर इक़दामात किए गए। जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि हम मुख्तलिफ़ इदारों की कारकर्दगी देखेंगे। आइनी मुद्दत जो उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म पूरी करेंगे, तो ये ऐसी बातें हैं कि निज़ाम को बेहतर तौर पर चलाया जाए और आइनी मुद्दत हर वज़ीर-ए-आज़म पूरी किया करे। ये वो बातें हैं जिस पर हमेशा से हम लोगों ने कहा है कि ऐसा ही होना चाहिए। ज़ाहिर आइन की पासदारी और आइन की बालादस्ती इंतहाई ज़रूरी है। उसके साथ ही जो ये देखिए हमारे सामने अखबार है, इसमें एक तरफ आ रही है पेट्रोल की कीमतें 4.45 जो है रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा, और दूसरी तरफ आ रही है सोने की कीमत में 10,000 इजाफ़ा। यानी ये अजीब बात है कि आपको पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा नज़र आएगा तो साथ ही आपको सोने की कीमतों में भी इजाफ़ा नज़र आएगा। सोने से ताल्लुक़ है उमरा का और पेट्रोल से ताल्लुक़ है गरीबों का। कम अज़ कम पेट्रोल की कीमतें हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए कि वो कम रहें, ना बढ़ें। नाज़रीन आगे हम जब चलेंगे तो हमारे पास न्यूज़पेपर है रोज़नामा पाकिस्तान 7 अगस्त का। 7 अगस्त ज़ाहिर है अमेरिका और ईरान के बारे में तो बात चलती ही रहती है, लेकिन सबसे बड़ी ये ख़बर है कि वज़ीर-ए-आज़म फ़ील्ड मार्शल सऊदी अरब पहुँच गए थे 7 अगस्त को, और तुर्क के सदर भी वहाँ पहुँच गए थे। बाकी की ख़बरें आप जानते हैं। इसमें जो बाकी 2 अहम ख़बरें हैं उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 8 इस्लामी ममालिक की गज़ा में इसराइली कार्रवाइयों पर मज़म्मत। ये बड़ी अच्छी बात है कि 8 मुस्लिम ममालिक ने मज़म्मत की। उसमें पाकिस्तान है, मिस्र है, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात, ये सारे ममालिक शामिल हैं। इन्होंने इस हवाले से 7 अगस्त को ही एक मुश्तरका एलामिया जारी किया। अक़वाम मुत्तहिदा पर हम बात करते हैं, बड़ा अहम रोल था, वो अदा नहीं हुआ, वो भी बैरूनी क़ुव्वतों और ताकतों के असर में ही रहा। ट्रंप ने इस दफ़ा उस पर तनकीद भी बड़ी की थी। कश्मीर, हमने यौम इस्तिक़लाल कश्मीर मनाया। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि कश्मीर हैसियत पर करारदादों की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं हुई तो फिर इस पर हमें आगे कदम बढ़ाने चाहिए। इस पर ऐसा वकील हो कि वो कहे जी करारदादों पर कानूनी हैसियत नहीं तब्दील हुई तो इस मसले का हल किया जाए। कहीं हम सुस्त पड़ जाते हैं, क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे हमारे जो तज्ज़िया नगार 2 माहिरीन हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त बैठे हैं। और अब हम आगे हफ़्ता 8 अगस्त में जब हम आते हैं तो हमारे सामने जो ख़बरें हैं उसमें सबसे पहले बिलावल भुट्टो की बात है कि उन्होंने कहा जी वफाकी हुकूमत ख़तरे में है। एक ऐलान मोहसिन नकवी कह रहे हैं ये कायम रहेगी और आइनी मदद पूरी करेगी। बिलावल ने कहा वफाकी हुकूमत ख़तरे में है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इनकी अपनों ने ही उल्टी गिनती शुरू कर दी है। अपने पराए कोई रेफरेंस उन्होंने दिया होगा, ज़ाहिर है नून ने इसका जवाब दिया कि अपना हक लेके रहेंगे। ये जो नून और पीपल्स पार्टी का झगड़ा चल रहा है इन दिनों, ये एक तवील दोस्ती के बाद का मंजर है। इसमें क्या सही है क्या गलत है ये भी हम नहीं कहेंगे, हमारे तज्ज़ियाकार ही कहेंगे। लेकिन जो अच्छी बातें नज़र आ रही हैं वो इसमें यह है कि अवाम की हकमियत तस्लीम नहीं करेंगे तो सिस्टम नहीं चलेगा। ये लाइन है, अवाम की हकमियत, अवाम की वोट, अवाम की राय, इसको तस्लीम करेंगे तो सिस्टम चलेगा। बिलावल ने ये बात बहुत अच्छी कर दी है। इसके बाद हम चलेंगे कि जी ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ट्रंप ने कहा बनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी, और ये जो है ये वो हैं कि जिसमें सोचना ये कि माहिदों के असूल और ज़ाब्ते होते हैं, ये हमारे माहिरीन बताएंगे। और वो भी आलमी सतह के मुल्कों के जब माहदे किए जाते हैं तो उनकी कितनी पासदारी होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन हुए, पूंछ और सोधोनती में मुखर हुए हैं क्योंकि वहाँ के हालात अभी ठीक नहीं है। मुकालमा होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात एक और ख़बर की है कि KP की असम्बली ने मुराद कम करने की
پر کام شروع کر دیا، اور جو تاحیات بلو پاسپورٹ لینا تھا اس کو ختم کیا، اور جو اسلحہ لائسنس 4 تھے وہیں تک رہے، 6 تک نہیں گئے. ان باتوں پر تو ضرور ہی بات ہونی چاہیے کہ عوام کس جگہ پر ہے اور آپ مراد کس طرح لیتے جا رہے ہیں. اور آخری خبر یہ ہے کہ رانا صلاح اللہ نے جواب دیا ہے الٹی گنتی والوں کا کہ الٹی گنتی والے سیدھے ہو جائیں گے. تو یہ ان کی آپس میں نوک جھونک چلتی رہی ہے. ناظرین 14 اگست کو سول ایوارڈ دیے جائیں گے. محسن نقوی نے اپروول دیے. سول ایوارڈز میں جب تک میرٹ کا خیال نہیں رکھا جائے گا ان کی اہمیت برقرار نہیں رہی. کچھ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن جتنا ہم ادبی حلقوں میں جانتے ہیں وہ مسلسل سفارش پر چل رہے ہیں، اور 2 نام نکالیں تو وہ سارے ایوارڈ لے چکے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا. ساری باتوں پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں خالد جیلانی ٹھوانا، تجزیہ کار ہیں. خالد جیلانی آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جی شکریہ. محمد عبدالوہاب آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو. اب ہم آتے ہیں 6 اگست سے شروع کرتے ہیں. خالد صاحب آپ سے کہ موجودہ نظام کہیں نہیں جا رہا، وزیر اعظم آئینی مدت پوری کریں گے. یہ محسن نقوی نے کہا جو کہ پہلے نظام پر بات کر چکے ہیں. لیکن نظام ٹھیک اگر ہو رہا ہے تو کیا اقدامات ہونے آپ کے خیال میں ضروری ہیں؟ اور آئین کا خیال اور آئین کی پاسداری اور آئینی مدت پوری کرنا تو ہم کب سے کہہ رہے ہیں، اس پر پہلے رائے دیں. فرسٹ نمبر پر. جی بہت شکریہ. محسن نقوی صاحب کے پہلے بیان کے بعد ایک طوفان آ گیا ملک بھر کے میڈیا میں، لیکن اب جو ان کا نیا بیان آیا ہے اس نے اس طوفان پر کور کر دیا. اور بڑی خوش آئند بات یہ کی گئی، غالباً محترم شہباز شریف صاحب جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو اپنا ٹینیور 5 سال کا پورا کریں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. بہت اچھی بات ہے. جہاں تک نظام کی بات ہے تو پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، امریکہ، تمام بر اعظم کے بڑے ملکوں کا، چھوٹے ملکوں کا آپ جائزہ لے لیں، مسلم ممالک کا جائزہ لے لیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پر نئے صوبے بنے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ بہت عرصے سے یہ بات چل رہی ہے، پاکستان ایک واحد ملک ہے غالباً جو 78 سال کے بعد بھی 4 صوبوں پر ہی محدود ہے. تو اگر یہ ایک انتظامی تبدیلی ہے پھر تو اس کے بڑے روشن امکانات ہیں. لیکن اگر یہ جی اب دیکھیں تجاویز ہے نا، تجاویز ہے. مثلا اگر جیسا کہ اگر ہوگا ایسا، اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ اگر انتظامی تنظیم ہے تو اس کو ڈویژنز، پاکستان کے جتنے ڈویژنز ہیں ان کو صوبوں کا درجہ دے دیں، بالکل دے دیں. اچھا، یہ آپ اس نظام کے لیے پہلی تجویز دیں؟ جی میں، اور اس کے اثرات جو خاص طور پر جو میری نظر میں بڑے عرصے سے میں اس پر غور کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے ڈویژنز کو صوبائی درجہ دیتے ہیں، صوبہ بناتے ہیں، تو پاکستان لسانی علاقائی عصبیتوں سے نکل جائے گا. اور باقی تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں گی. تو اس میں جو مشرف صاحب کے دور میں ڈیولیوشن پلان ہوا تھا، اس کی مخالفت اسی بنا پر کی گئی سیاستدانوں کی طرف سے کہ تمام تر اختیارات صوبوں کی حد تک چلے گئے. تو وزیر اعلیٰ مزید پھر پھیلتی ہے، وزیر اعلیٰ مطلب اور اس کے ممبرز جو اسمبلی کے تھے وہ بعض معاملات میں بے بس ہو گئے، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی. لیکن اگر خوش نیتی سے نیت صاف کر کے اگر نظام میں تبدیلی لانی ہے تو ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں. ذرا وہاب کو شامل کر رہے ہیں. وہاب، جب یہ کہا گیا کہ نظام چلتا رہے گا اور اس کی بہتری کے لیے اقدامات سوچ رہے ہیں یہ لوگ، اور پھر یہ کہ وزیر اعظم آئینی مدت پوری کریں گے، آئینی مدت تو ہر وزیر اعظم کو کرنی ہی چاہیے، آئین کی پاسداری ہونی ہی چاہیے. انہوں نے صوبوں کی بات کر دی. بے نظیر کہا جاتا تھا 4 صوبوں کی زنجیر. جب آپ چھوٹے ٹکڑوں میں جائیں گے تو، اور اس میں پھر اگر آپ نے وہاں سفارشی بھرتیاں کی، اگر وہاں پروٹوکول مزید شامل ہو گیا، جو جس کو آپ لگائیں گے ان کا پروٹوکول اور گاڑیاں 50-50، پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور وفاق کے ساتھ یکجہتی سب کی کیسے برقرار رہے گی؟ عائشہ، آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں، ہمارے سامعین کی جنرل نالج کے لیے اور ہم سب کی آگاہی کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں، بہت اچھی بات ہے 4 صوبوں کو مزید ڈیوائڈ کر کے 16 صوبے بنا دیے جائیں، گورننس کو امپروو کیا جائے. یہ ایک طرح کا آلموسٹ لوکل گورنمنٹ کے کمپیٹیبل ٹائپ کا سسٹم ہو جائے گا. لیکن ایشو دیکھیں یہ ہے کہ ہمیں رننگ کاسٹ پوری کرنی ہوگی. میں اس کی مثال بالکل ایسے ہی دوں گا. میرے گھر میں ایک مرسیڈیز کھڑی ہوئی ہے جس کا مہینے کا 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. اب اگر میں
چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں 5 فیملی ممبرز ہیں, 4 گاڑیاں میں اور رکھوں, اور ہر گاڑی کا 2-2 لاکھ کا خرچہ ہو جائے, تو پھر آپ 12 سوچیں لاکھ کیا میں کہاں سے لے کر آؤں گا؟ اخراجات اگر اتنے ہارک کا بجٹ تو میں آ جاتا. مرسیڈیز مجھے بیچ کے چھوٹی چھوٹی 5 گاڑیاں اسی 2 کروڑ فار ایگزامپل کے اندر مجھے گاڑی لے لینی چاہیے, اور اس کا جو فیول ہے آلموسٹ سارا خرچہ 2 لاکھ اچھا, ایک مرسیڈیز لے کے آپ 10 چھوٹی چھوٹی گاڑیاں یا 5 لے لیتے ہیں تو 5 ڈرائیور رکھیں گے, 5 کی مینٹیننس ہوگی, لیکن وہ 5 مرسیڈیز آپ نے لے لی, جی ایگزیکٹلی, تو پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. تو مرسیڈیز 5 نہیں لینی نا. ہمیں ایک حقیقت تسلیم کرنی چاہیے, اس وقت ہماری چاہے وہ عدلیہ ہو, مقننہ ہو, ایگزیکٹو ہو, ہمیں جو تنخواہیں ہیں نا اس وقت وہ ان ریئلسٹک ہیں. ہم امریکن اسٹینڈرڈس کے حساب سے پے کر رہے ہیں, ہم اپنے تمام جو مراد یافتہ طبقات ہیں ان کو جو پیمنٹس کر رہے ہیں وہ ہماری یارڈ اسٹک پاکستان کا معاشی نظام نہیں ہے. بہت عرصے تک وہ ملنا پیسے, اور امریکہ کا معاشی نظام کے بعد ساری سہولیات بھی ملنا. اب مجھے ایک مختصر سی بات بتائیں نا, ہمارے پاس بہت سارے محکمے کے ایم ڈیز جو ہیں 65 سے 70 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو مراد ہیں, فری پیٹرول ہے, فری گیس ہے, فری بجلی ہے, فری بجلی ہے, بے حساب چیزیں ایسی ہیں. تو اگر ہم ان پر بھی غور کریں, 4 صوبوں کو 16 صوبے کرتے ہیں تو ہماری تو کس حد تک کم سے کم 400-800 گنا کاسٹ بڑھ جائے گی, تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ سوچنے والی بات. اچھا, دوسری چیز اور بھی ہے. دیکھیں, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب ایک آدمی کی تنخواہ اس کو مہینے میں 2 دفعہ ہوٹلنگ کی اجازت نہیں دیتی, اس کو 2500 والا بہت اچھی بیکری کا کیک کھانے کی اجازت نہیں دیتی, اس کو بڑی لیوش قسم کی پارٹیز کرنے کی اجازت نہیں دیتی, تو وہ لو پروفائل میں رہ کے گھر کا خرچہ چلاتا ہے. وہ اگر ہر مہینے 2-2 لاکھ روپے کا قرضہ لیتا رہے, 5 سال کے بعد جتنے لوگوں کا اس نے قرضہ لیا ہوگا وہ تو اس کو گردن سے پکڑ کے اس کی گردن دبا دیں گے. ہماری مثال کچھ ایسی ہی ہے. ہم جب تک یہ خرچے کم کر کے اپنے آپ کو پاکستان کی کریں, جو مرضی کریں, پہلے اخراجات کچھ بھی کریں مراد اخراجات, آپ ان کو کہہ دیں کہ بھئی اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ ہے, ہمیں جو عام پبلک ہے اس کے مفادات کو دیکھنا ہے, اس کو 2 وقت کی روٹی دینی ہے, ہم 15-20 لاکھ کون کہتے ہیں یہ بھی تو بتائیں نا. وہی جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے کہنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے, دیکھیں ایشو سارے یہی ہے. میں آخری بات یہاں پہ یہ کروں گا, کرنا چاہوں گا, پاکستان کو جس گرداب میں گھرا ہوا ہے, جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں, بہت آسان ہے نکالنا. صرف نیچے سے اوپر تک لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم 3 وقت کی روٹی کھانے والے پیسے لیں گے, جو کام کر رہے ہیں اس ملک کے لیے کریں گے, یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اس درخت کی جڑوں کو نہیں کاٹیں گے. اچھا جی, آپ پیٹرول کی چونکہ روزانہ کے حساب سے خالد صاحب بڑھتی ہیں, قیمتیں کم ہوتی ہیں, سونے کی قیمتوں کا بھی یہی چل رہا ہے. سونے کی قیمتیں اتفاق سے پیٹرول کے ساتھ جڑ گئی ہیں, ادروائز دونوں کا کنیکشن یا دونوں کی خبریں آتی چلی جا رہی ہیں. اس میں یہ ہے کہ پیٹرول کی جو روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں بڑھتی ہیں, یا یہ کہ ابھی کچھ تھیں تو پمپ پہ پہنچیں تو یا چینج ہو گئی. پیٹرول پمپ والوں کے دماغ کی دہی نہیں نکل جائے گی, کیا کہیں گے ان پر, کیا قیامت گزرے گی؟ دیکھیں, یہ جو آج آپ نے خبروں کی تفصیل بتائی ہے, اور بلاول بھٹو کے حوالے سے جو آپ نے ابھی تو پیٹرول کی بات نہیں, میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے جو بات کی ہے کہ جب تک نظام کا فائدہ عام آدمی کو نہیں پہنچے گا بات نہیں بنے گی. پیٹرول کی بات انہوں نے نہیں کی نا. نہیں, میری عرض سنیں نا, پیٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ کون متاثر ہوتا ہے؟ لیکن بلاول نے کچھ نہیں کہا پیٹرول پہ, وہ پیٹرول کی بات نہیں کی, نظام بھی انہوں نے کہا کہ جب تک کوئی بھی نظام ہے اس کا فائدہ عام آدمی کو پہنچنا چاہیے, تو پیٹرول کی قیمت کا فائدہ عام آدمی کو پہنچے تو بات بنے گی. لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمت جو ڈیلی بیسس پر, عوام کی حاکمیت ہے ووٹ کے حوالے سے, اس پر بعد میں بات کریں گے. بہرحال کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو یکدم پمپ میں گاڑی میں پیٹرول ڈال رہا ہے 40 روپے اتنے کا, اور اگلے 5 منٹ میں وہ 35 پہ یا 45 پہ ہوتا ہے, تو اس کو کیسے پیٹرول پمپ والوں کے دماغ کی دہی نکلتی ہے؟ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ روزانہ کی بنیاد پر کرنے سے کیا نقصانات ہیں. روزانہ کی بنیاد پر کرنے سے بہت نقصانات ہیں, یہ بات کنزیومر کے لیے بھی اور جو پیٹرول پمپ والے ہیں ان کے لیے مصیبت تو ہے نا, مصیبت ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. کلائنٹ بھی مجبور ہو جاتا ہے, جی ابھی تو اتنا تھا تو ابھی یکدم کیسے ہو گیا؟ بالکل ایسا ہی, ویکلی نہیں کیا جا سکتا, اس کو بہتر کیا جا سکتا, بلکہ جو پرانا طریقہ کار ہے اسی کو دوبارہ رائج کریں, آپ مہینے کی بنیاد پہ کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. ہر روز کرنا یہ تو بالکل مذاق ہے. میں نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے, بڑا اکنامکس کا کویشچن ہے یہ, بلکہ ایک گھر کی خاتون خانے سے پوچھ لیں
ٹھیک ہے, آپ وہ اس خاتون بھی جواب دے دے گی. چیز یہ ہے جب ہم ہر روز پرائس فلکچویٹ کرتے ہیں تو ہم پوری اکانومی کو ایک ہیجان میں مطالعہ کرتے ہیں. ایک عام آدمی, میں اس کی مثال ذرا موٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ لاہور سے اسلام آباد کی بس میں بیٹھ رہی ہیں یا اسلام آباد سے پنڈی کی ویگن میں بیٹھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. آج پیٹرول 4 روپے مہنگا تھا, اس نے آج آپ سے 15 روپے کرایہ لیا ہے, اگلے دن وہ 5 روپے ریورس ہو گیا, 5 روپے مائنس ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں اس کے پاس کیا فارمولہ ہوگا, وہ 15 روپے سے کرایہ نیچے کیسے لے کر آئے؟ کیا وہ آپ سے 14.5 روپے لے, یا آپ سے وہ 14.25 روپے لے, یا 13.5 روپے لے؟ تو جتنے پرمغز اکانومسٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اس اکانومی کو, عام آدمی کو ہیجان میں مبتلا نہیں کرنا. ہم جب 2,500-3 ہزار روپے ارب کی سبسڈی اپنے عمرہ کو دے رہے ہیں, یار اس غریب آدمی جو ہے عوام, اس کے لیے صرف 1,000 ارب رکھ لو, پرائز ایک رکھو, ایک پورا مہینہ یا 15 دن. اگر اس میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے, وہ جو سبسڈی ڈالی ہوئی ہے اس میں سے پورا کرتے رہو, اور اس سبسڈی کو دوسرے اکاؤنٹ سے ریکوپریٹ کر لو, نکال لو. اس کا فائدہ یہ ہوگا. دیکھیں اس وقت آپ پاکستان میں ایک ایسا کہنا چاہیے طوفان آیا ہوا ہے. آپ جدھر جائیں مرغی والے سے پوچھیں, کہتے ہیں سر آج وہ پیٹرول بڑھ گیا, تو جو گاڑی آئی ہے نا آج اس نے 1,000 روپے زیادہ لیے ہیں. ہاں تو وہ کیا کرے, اب کیا کرے, وہ اب کیسے ڈیوائڈ کرے, صبح سے شام تک کماتا رہے گا, کے جی پرائز کیسے نکالے. اچھا بعض دفعہ کے جی پرائز ڈیسیمل میں بھی آ رہی ہوتی ہے, یہ نظام کی خرابی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے نا. تو مجھے یہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارے اتنے روزانہ کی بنیاد پہ وہ تو گھر بیٹھے بیٹھے آرڈر کرتے ہیں. پاکستان کا پورا اتنے ہمارے ماشاءاللہ عقل مند وزیر خزانہ ہیں, ایک دن ایک کام کریں کہ وہ بالکل ٹھنڈے ایوانوں سے نیچے اتر کے ایک دن پورا مارکیٹوں میں گھومیں, نہیں کم از کم 10 دفعہ پیٹرول ڈلوانے چلے جائیں, تو وہاں سے بھی سفر کریں, بسوں میں بیٹھیں. آدمی جو عام آدمی کو ان کے اقدامات نے جن ہیجان میں مبتلا کر دیا ہے, اس کا ادراک اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک یہ خود کنفرنٹ نہیں کریں گے. بالکل صحیح. کشمیر کی حیثیت پر قراردادوں کی قانونی حیثیت تبدیل نہیں, اقوام متحدہ نے کہا ہے. اقوام متحدہ امریکہ کی ایران کی جنگ کے دوران کمزور پڑا ہے, کیونکہ خود ٹرمپ نے اس کو تنقید کرنے, اس نے کہا جاؤ کام کرو, میں نہیں مانتا. تو اب وہ آج کہہ رہے ہیں کہ قراردادوں کی قانونی حیثیت, ایٹ لیسٹ جو فائلیں پڑی ہوئی ہیں, گیا تو نہرو لے کے تھا, اس کے بعد جو پڑی ہیں, اب ہم اپنا کون سا وکیل کریں جو ڈٹ جائے, اس کو بٹھا دیں علیحدہ اور کہیں تم یہی کام کرو. دیکھیں بہرحال یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کے نائب ترجمان فرحان حق نے جو بیان دیا ہے پریس کانفرنس کے ذریعے, یہ تو اب اس کو فالو اپ کرنا چاہیے, یہ بہت خوش آئند ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں ہم تو نہیں لے کے گئے تھے, بھارت لے کے گیا تھا, تو ہم تو بیٹھے ہوئے, بھارت لے کے بھی گیا اور پھر وہ آج تک اس نے وقتی طور پہ نہرو بڑا ان کا, اگر آپ ایک لحاظ سے کہیں تو اس قوم کے لحاظ سے تو بہت ہی عقلمند تھا. انہوں نے اپنے ظاہر اپنے حساب سے دیکھا کہ ٹائم گین کر لیتے ہیں, بعد میں دیکھی جائے گی, تو ہمیں ٹائم ان کو اتنا دینا نہیں چاہیے, نہیں دینا چاہیے, تو ہم نے دیا. تو کیا آپ اس نئی جگہ سے, اصل میں حکومتیں بدلتی ہیں نا تو ٹیمیں بدلتی رہتی ہیں, ایک نے کہیں گیا تھا اقوام متحدہ, بیٹھا تھا, مذاکرات کیے, دوسرے آ جاتے ہیں. اس کے لیے کہیں علیحدہ سے مختص کر دیے جائیں اسکالرز, پڑھے لکھے لوگ, ایکسپرٹس, کشمیر ایشو کے ایکسپرٹ, جو وہ ٹیم 6 بندوں کی صرف یہی کام کرے. دیکھیں ویسے تو اس مسئلے کے لیے کشمیر کمیٹی قائم ہے, وہ نہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ مسئلے کو کتنا حساس سمجھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قائد اعظم نے فرما دیا, ہمیں اس پالیسی پر عمل کرنا چاہیے تھا جو آنے والی حکومتیں تھیں, لیکن آنے والی حکومتوں نے اپنے مفادات کو دیکھا اور اس معاملے پر جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی. یہ ٹریجڈی ہے. اور یہ باتیں کرنے کا ان خبروں پہ مقصد بھی یہی ہے کہ خبر آتی ہے چلی جاتی ہے, خبر آتی ہے چلی, سوچیں کہ ہم یہ کیا دنیا میں ہمارے سامنے آ رہا ہے اور ہمیں کس انداز میں ان خبروں کو چھوڑ نہیں دینا. اگلے دن نئی خبر, اگلے دن وہ ہیجان انگیزی پڑی رہتی ہے نا, تو پورے ہفتے کی خبروں کا جائزہ لینا. اس لیے یہ قرار, آپ تو UN میں رہے بھی, آپ تھوڑا سا اس کی نفسیات بھی, میرے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ کے ہیڈ ہیں یہ جہاں صاحب فرحان حق صاحب جو ہیں. اچھا. دیکھیے انہوں نے کہا کیا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان سمیت, کشمیر سمیت دنیا میں ہر جگہ عوام جو ہیں ان کو پیسفل پروٹیسٹس کا حق حاصل ہونا چاہیے, جو بنیادی طور پر غلط بات نہیں ہے. ابھی انہیں کیوں کہنا پڑا, کہنے اس لیے پڑا, دنیا کا ایک اصول ہے, جمہوریتوں کا ایک اصول ہے کہ ہم کبھی بھی انفارمیشن کو بلیک آؤٹ نہیں کرتے,
ہم ہمیشہ ایکسیس پرووائڈ کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو, نیشنل میڈیا کو, اور جو بھی سچ ہے چاہے کڑوا سچ ہو اس کو باہر آنے دیتے ہیں. مسائل کا حل تو اسی میں ڈیمیج کنٹرول کرتے ہیں, فائر فائٹنگ کرتے ہیں, جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. ڈیمیج کو کنٹرول کرنے سے مزید ڈیمیج ہوتا چلا جاتا ہے. ہاں نہیں, نیگوشیٹ کرتے ہیں نا, نیگوشیٹ کرتے ہیں, ڈائلاگ کرتے ہیں. جب ہم یہ نہیں کریں گے اور ہم صرف انٹرنیٹ بند کر دیں گے, نتیجہ کیا ہوگا؟ ڈس انفارمیشن پھیلے گی. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر کہیں پہ خدا نخواستہ آپس کی کوئی جھگڑے میں 10 12 15 20 لوگ گرے ہیں, تو میڈیا اس کو 100 سے 200 رپورٹ کرے گا. کیوں؟ اسے بہت سارے نیگیٹو انفارمیشن تو مل ہی نہیں رہی. بہت سارے نیگیٹو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پرو انڈیا جو لوگ ہوں گے, وہ تو اپنا جو لاس ہے وہ 10 گنا زیادہ بڑھائیں گے تاکہ پاکستان کا امیج خراب ہو. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, ان کو اس بات سے اس خاص آبزرویشن سے سیکھنا ہی چاہیے کہ فیوچر میں ڈیسائیڈ کر لیں جتنے بھی حالات خراب ہوں, میں میڈیا کو بلیک آؤٹ نہ کریں, ایکسیس پرووائڈ کریں, ہاں اپنا ورژن بالکل ٹھیک دیں, اور اپنی سائڈ کا ہوم ورک مکمل کر کے رکھیں. بالکل, یہ بہت اچھی بات ہے. پیسفل پروٹیسٹ ہوم ورک نہیں ہوتا تھرو آؤٹ پاکستان اجازت ہونی چاہیے. وہاب آپ نے ہوم ورک کا کہہ دیا, ہمارے ہاں ہوم ورک نہیں کیا جاتا نا, بیٹھ کے سوچنے سمجھنا. ہم لوگ ایک افراتفری کا شکار رہتے ہیں. ہوم ورک ہر شعبے میں کرنے کی ضرورت ہے. اب کشمیر پر قانونی حیثیت کو کوئی ہے ایسی ٹیم جو مستقل کشمیر کمیٹی والوں کو ہم بھی یہ کہیں, اور اس میں کوئی لوگ اور بھی شامل کریں, اور وہ لوگ بالکل بیٹھ کے اسی پہ کام کریں, خالی تنخواہیں نہ لیتے رہیں, گاڑیاں بڑی بڑی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے جی اے سندھ ایک دفعہ بہت پاورفل جماعت تھی, ٹھیک ہے, ذوالفقار جو تھی جس نے طیارہ اغوا کیا تھی, سچویشن ڈیفیوز ہوئی نا. کیسے ڈیفیوز ہوئی؟ ڈائلاگ ہوا. آپ کبھی آپ سے جب چیزیں خود ہینڈل نہیں ہو رہی نہیں, قانونی حیثیت اگر وہی ہے تو ڈائلاگ کون کرے گا؟ کسی کو ان سے مستقل رابطے میں رہنا نا, روز میل کرنی ہے. دیکھیں میں یہ تو بات کر رہا ہوں نا, اٹھ کے اس مقدمے کی میں یہ تو بات کر رہا ہوں پڑھے نا وہ فائل. مقدمہ ہے کیا؟ ایک بات تھی, ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, ریاست کے عہدیدار کا عہدیداران جو ہوتے ہیں ان کا رول ماؤں کی طرح ہوتا ہے. جو بھی ناراض اراکین ہوتے ہیں آپ ان کو بٹھاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں یار دیکھو جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو نا یہ بہت زیادہ انلیگل ہے, بہت زیادہ بری ہے, تھوڑا اس کو ایز اپ کرو, تھوڑا نیچے آؤ, ہم تھوڑا نیچے آتے ہیں. مل ملا کے اگر آپ بالکل ڈائلاگ کا راستہ بند کر دیں گے, خاموش ہو جائیں گے. اور ان کو وہاں بھی ان کا قراردادوں سے وہ ہمارے الگ حالات ہیں. قراردادیں جو وہاں پیش کی گئی ہیں نا کشمیر کی مسئلے کی حیثیت کے لیے, اس کے لیے ہماری ٹیم کو وہاں ان کو روز میل کرنی ہے ایک کہ ہم نے اس جگہ چھوڑی تھی, اب سچویشن یہ ہے, انڈیا نے وہاں حیثیت بدل دی کشمیر کی جو کہ انلیگل ہے, وہ نہیں بدل سکتا. یہ ہمیں ان سے روز 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 بات کرنی ہے. دیکھیں میں عائشہ یہی عرض کر رہا ہوں نا, اس میں پاکستان ہمیں یہی کام کرنا چاہیے تھا روز 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 روز, ٹھیک ہے. لیکن کیا کیا ہم نے, وہ بات کرنے کی بجائے اپنے پاؤں پہ ادھر سے کلاڑی مار کے جس شاخ پہ بیٹھے ہیں شاخ کو کاٹنا شروع کر دیا, تو سارا بلیم اپنے اوپر لے لیا. بجائے اس کے کہ خبریں بہت ساری ہیں آپ لوگوں کے لیے, اور ہم بڑی اچھی رائے لیتے جا رہے ہیں. 8 بڑی اچھی, آج بیچ میں اچھی خبریں بھی ہیں, بیچ میں جو خراب ہیں وہ بھی ہم اچھائی میں لپیٹ کے ہی بیان کرتے ہیں. بڑی اچھی خبر یہ ہے جی, غزہ میں اسرائیل کی جو بے رحمی, سنگ دلی وہ ہم دیکھ چکے ہیں, اور اس کی شدید مذمت بھی کرتے رہتے ہیں. 8 اسلامی ملکوں میں غزہ میں اسرائیل کی کارروائیوں کی مذمت کی ہے, جس میں پاکستان, مصر, ترک, انڈونیشیا, اردن, قطر, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا. یہ قائم دائم رہنا چاہیے. اب ہم چلے جائیں گے آگے, 8 اگست 9 اور 10 پہ ہم اینڈ کریں گے. یہ بڑا اچھا ہے جی, مشترکہ یہ والا کام اسرائیل اور غزہ کے خلاف کرنا چاہیے, آپس میں مسلمانوں کا اتحاد رہنا چاہیے. دیکھیں 2023 کے بعد جب سے اسرائیل نے یہ جارحیت شروع کی ہے اور فلسطینی عوام کا قتل عام شروع کیا ہے, اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 73,000 فلسطینی ابھی شہید ہو چکے ہیں. دیر سے خیال آیا چلیں 8 اسلامی ملکوں نے اس پر احتجاج تو کیا, اسرائیل کی مذمت تو کی اور مشترکہ اعلامیہ جاری کیا, تو یہ خوش آئین بات ہے. اور دیکھ لیں آپ کو کتنی خوش آئند باتیں بتا رہے ہیں جی, اچھی دیکھیں اچھی باتیں بھی ہیں نا, اچھی باتیں, اور ان کی تاریخ. مسلم ممالک کا اتحاد رہنا چاہیے, مسلم ممالک کا اتحاد بہت ضروری ہے. جو ایران کے ساتھ ہوا ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں تو یہ جو حالیہ آج پاکستان 1-2 دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں, ترکی, پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی, نہیں میں اس کا ایک اس حوالے سے مسلم اتحاد ہے نا, میں اس کی صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, یہ بھی خوش آئین بات ہے نا. خالد صاحب یہ جو ہے نا, یہ ہم نے 8 اگست کی بات کر رہے ہیں, اس کو
شو کی سائیکی میں آپ نے بات کی نا کہ مسلم اتحاد ہونا چاہیے، وہ نہیں مسلم اتحاد، وہ الگ چیز ہے. یہ ہے مسلم اتحاد جس میں غزہ اور اسرائیل کی مذمت کی جا رہی ہے. ہم اس پر بات کریں گے. بہت ہی جائز. دیکھیں اسرائیل نے جو امریکہ ان کے ساتھ تھا، جو بائیڈن یاد ہے نا جس دن ملٹن کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اس کے بعد کتنے بچے مارے، بھوک سے مر گئے، جوان سکولرز وہاں کے مر گئے. اتنی شدید سنگ دلی پہ کچھ تو مسلمان سارے ممالک کو بات کرنی چاہیے تھی. اب اگر کیا ہے تو ہم غزہ اور اسرائیل تک ہی رہیں گے. وہ دفاعی معاہدے الگ چیزیں، امریکہ کو تو نکالے نا بیچ میں سے دماغ سے. اب آئیں جی غزہ کے متعلق جو یہ ہے، یہ بڑا اچھی بات، یہ رہنا چاہیے اصل میں. بہت اچھی بات ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے. اسلامی کانفرنس جب بھی ہوتی ہے نا، سربراہی پہلے ہوتی تھی بھٹو کے زمانے میں، وہ سارے شہید ہوئے ہیں. تو اب ڈرتے ڈرتے لوگ جب یہاں آتے ہیں تو وہ آگے بڑھنا چاہیے. اس پر رائے دیں. پھر ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں کہ جی عوام کی حاکمیت تسلیم کرنا، وہ آئیں گے. اب آپ کے بلاول کی خبر آ رہی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی عائشہ دیکھیں، میں تو کہوں گا بہت دیر کی مہربان آتے آتے 73,000 پلس افراد کو مار دیا گیا غزہ رفح میں، اور کم سے کم 25-30 ہزار کو اغوا کیا گیا. انتہائی اذیت ناک سزائیں دی گئیں. کم سے کم 6 سے 8 لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، بے سر و سامان کر دیا گیا. پورے غزہ رفح کو ملیہ میٹ کر دیا گیا. اس وقت کے اسلامی ممالک کہاں سوئے ہوئے تھے؟ میرا صرف ایک سوال، کیا یہ مر گئے تھے؟ کیا عالم برزخ میں چلے گئے تھے؟ ان کو شرم نہیں آئی، ان کو حیا نہیں آئی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے یہ کس طرح کے کلمہ گو ہیں، یہ کس طرح کے کلمہ گو ہیں؟ ان کو تو کلمہ گو کہنا کلمہ گو کی توہین ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے. اب یہ جو جاگے ہیں اس کے پیچھے مجھے نہیں پتا کیا پس پردہ، کیا مقاصد ہیں، کیا ہے. کیا ہو سکتا ہے امریکہ نے کہلوایا ہو ان کو، ہو سکتا ہے امریکہ نے کہلوایا ہو کہ ذرا دکھانے کے لیے وہ کر دو، ذرا ایک مذاق کر دو. نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، پچھلے کم سے کم 3 مہینے سے باقاعدہ یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ غزہ اور رفح میں خواتین کو، بچوں کو، مردوں کو جس طرح سے اغوا کر کے وہاں کے جو وہاں پہ قابضین ہیں، اسرائیلی صہیونی قابضین ہیں، وہ راہ چلتے ایک عورت کو مرد کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے بہیمانہ تشدد کرتے ہیں، اس کے سامنے، ان کے سامنے اسرائیلی فوج ان کو گولیاں مارتی ہے، یہ ان کے کپڑے اتارتے ہیں، یہ ان کی بلانگنگز چھینتے ہیں، اور پوری مسلمان دنیا قلیب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، شکیل قلبی کے ساتھ یہ ساری چیزیں دیکھتی ہے. اور کسی مسلمان کو انٹرنیشنلی حیا نہیں آتی کہ ان سے حساب لے. یہی ہمارا احتجاج ہوتا ہے کہ 7 اگست میں جو مشترکہ اعلامیہ ایٹ لیسٹ نیوز پیپر میں آیا تو تھا نا، آیا تو ہے نا کہ اتنے ممالک نے اکٹھے ہو کے مذمت کی ہے. ہاں یہ جو آیا تو مطلب اگر فرض کریں میں اور آپ غصہ کھا کے اپنا بلڈ پریشر اور وہ پھر اعلامیہ بھی نہ جاری کریں تو ہم کیا بگاڑ لیں گے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں یہ اعلامیہ آئی واش ہے بیسیکلی، اعلامیہ کے اندر بہت زیادہ اچھا یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر تو وہی والی بات ہے، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر. آپ کہہ رہے ہیں بولیں چھو مہربان آتے آنے دیں نا، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے والی بات ہے. بالکل. اب جناب آتے ہیں جی نظام پر بات ہوتی رہی خالد صاحب، اور اس میں آج کل بلاول اور محسن نقوی آپس میں بڑے اچھے مکالمے مزیدار ایک دوسرے کو خوب تانے دیتے ہیں. چونکہ اس کشمیر الیکشن سے پہلے آپس میں بڑے دوستانہ تعلقات تھے اور کافی کلوز، اور لگتا تھا ایک ہی فیملی ہے. اب الیکشن کے بعد تھوڑے جدا ہوئے اور یہ ہونا بھی پڑتا ہے، انتخابات کی ضرورت بھی ہے، ورنہ کون 2 پارٹیوں کو ووٹ دینے، دونوں کٹھے رہیں گے تو ووٹ کس کو دیں؟ تو دونوں اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ الٹی گنتی جی کہہ رہے ہیں بلاول کے ان کی اپنی یعنی الٹی گنتی یہ کیا ہے ثناء اللہ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شروع ہوگی، اور پھر نون والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنا حق لے کے رہیں گے. خیر ابھی اقتدار میں اللہ جانے کون سا اور حق چاہیے. اب یہ جو بات بلاول نے کی ہے نا کہ عوام کی حاکمیت تسلیم نہیں کریں گے تو سسٹم نہیں چلے گا. دس از ویری امپورٹنٹ. وٹ از یور اوپینین؟ یہ اصل بات تو یہی ہے، یہ بڑی لمبی کہانی ہے. یہ اصل بات تو پاکستان کے تمام مسائل کے حل یہی ہے کہ جب تک آپ عوام کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، حاکمیت کا تسلیم کریں. حاکمیت سے لے کر روزگار ہے، تعلیم ہے، جو بھی چیز ہے. میرا تو سر فخر سے نہیں، بات تو بہت عمدہ ہے. میں عوام حاکمیت میں میری تسلیم، میرا ووٹ میں حاکم ہوں. بات انہوں نے بالکل درست کی ہے.
میں اسی لیے تو کوٹ بات انہوں نے بالکل درست کی ہے. کے منہ سے میں نے بات مسئلہ یہ ہے, دیکھیں خالد صاحب, میں نے بلاول کے منہ سے بات لے کے آپ کے سامنے رکھی نا. عوام ہونے کی حیثیت سے بلاول نہ نہیں کہی ہوتی تو میں نے کہی ہوتی, تو یہ بری بات ہے. یہ دیکھیں, یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ بلاول نے یہ بات کی ہے آزاد کشمیر میں الیکشن کمپین کے دوران. یہ ویسے بھی کرنی چاہیے, یہ ویسے بھی کرنی چاہیے, اور یہ ہر پاکستان کی وفاق پرست جماعت کا یہ منشور میں سب سے پہلا نقطہ ہونا چاہیے, اور ان کی دل سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر چیز کا فائدہ جو ہے, دیکھیں یہ بات ہے, ساری باتیں آپ ایک طرف, ساری باتیں ایک طرف رکھ لیں, ساری باتیں ایک طرف رکھ لیں. بعض جگہ پر جو ہمارے ہاں اشرافیہ قابض ہے, وہ اشرافیہ تو نہ کہا کرے نا, میں اسے اخلاقاً دیکھیں نا, دیکھیں اشرافیت کا تو مطلب جو طبقہ, میں آپ لوگوں کی گرامر کی تصحیح کرتی جا رہی ہوں, جو طبقہ پاکستان پر قابض ہے وہ اشرافیہ تو نہیں ہو سکتا نا. میں ذرا دوسرا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, کس کو اشرافیہ کہیں گے؟ میری یار سنیں نا, ہمارے فیکٹ فورم میں کس کو کون ہے؟ ایک جگہ جو مجھے اپنا نقطہ بیان کرنے دیجیے نا, ایک جگہ ایسی آ جاتی ہے جہاں پر ان تمام عناصر کو جو پاکستان پر 78 سال سے حکومت کر رہے ہیں, وہ آ کر ان پر بھی رکاوٹ بن جاتی ہے کہ یہ فیصلہ اگر ہم کریں گے تو کہیں عوام نکل نہ آئے, اور انہیں بھی عوام کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب ہے عوام کی طاقت ہے تو صحیح نا, ہے تو صحیح, اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو یہ انہوں نے اخلاقی طور پہ اکیڈمیکلی بہت خوبصورت بات کی ہے, جو اصل جمہوریت کا حسن ہے. الیکشن میں کی ہے, الیکشن سے پہلے بھی کیا کریں, الیکشن کے بعد بھی کیا کریں. اور اب ایسا نہ ہو کہ الیکشن کی کمپین ختم ہو اور اس کے بعد مرکز میں پھر یاد کرواتے رہیں, آئینی عہدے بھی لیے بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہیں, اور پھر دوستی بھی ہو سکتی ہے, ہوتی رہتی ہے. تو تب یہ چیزیں عوام کی آواز اٹھانی چاہیے, بالکل اٹھانی چاہیے. ہے یہ عوام کی آواز. سیاستدان کا کام کیا ہے, سیاسی جماعت کا مقصد کیا ہے؟ یہ بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دی بلاول نے, لیکن یہ الیکشن کا بہلاوا نہیں ہونا چاہیے, الیکشن کا لالی پاپ نہیں ہونا چاہیے. یہ چلتا عوام کی حاکمیت بہت اچھا کہا, تسلیم نہیں کریں گے سسٹم نہیں چلے گا. اور محسن نقوی کہہ رہے ہیں نہیں چل رہا, ثناء اللہ کہہ رہے ہیں چلائیں گے, تو بہتری لائیں گے نا, تب سسٹم بہتر ہوگا. تو بہتری لانے کے لیے یہ لائن بھی امپورٹنٹ ہے نا کہ عوام کی حکمیت تسلیم کریں. کیا کہیں گے جی, نظام بھی بہتر ہو رہا ہے. اب میں عوام کی طرف دیکھیں, آپ یہ دیکھیے کہ بہت اچھی بات ہے, بہت پیاری والی باتیں ہیں, بہت مطلب پھول جھڑ رہے ہیں ان کے منہ سے. حکمیت, عوام کی حکمیت ہو گئی. اچھا, اگر میں کہوں کہ بھئی دونوں پارٹیز نے وفاق بھی سنبھالا ہوا ہے, آپ اپنے آپ کو بری ذمت تو نہیں کر سکتے اپنی ذمہ داری سے. جب آپ وفاق میں حکومت میں ہیں تو آپ کے پاس جو منسٹریز ہیں, آپ جا کے خود ان کا حال دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عوام کی کتنی حاکمیت اعلیٰ وہاں پہ کام کرتی ہے. اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے کہہ رہے ہیں سسٹم نہیں چلے گا نا. ان کے صوبے بھی چلے جاتے ہیں نا, ان کے صوبے پہ تو کتنے 15-20 سال ہو گئے نا ان کی حکومتوں. اس صوبے کا جو حال ہے, میں تو ان کو کسی سیاسی پارٹی کی طرح یہ بلیم نہیں کروں گا کہ شہروں میں ستیہ ناش کر دیا, دیہات زبردست کر دیا. دیہات سے لے کے شہروں تک صوبہ سندھ تباہ و برباد ہے. سب سے بڑا جو کیپٹل پورٹ سٹی ہے, اس کی سڑکوں پہ اتنے گڈھے ہیں یہ انتظامی اور ترقیاتی کام نہیں ہو رہے نا. نہیں ویسے بات کروں, ویسے اگر وہ عوام کی حاکمیت تسلیم کریں تو خیر ہے, کھڈے شڈے پڑے. نہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے اگر عوام کی حاکمیت اعلیٰ ہے تو وہ پیسہ وہ عوام پہ کیوں نہیں لگ رہا. وہ گھوسٹ اسکولز, گھوسٹ ہاسپٹلز وہ نہیں کریں گے. آپ دیکھیں اندرون سندھ ایک بچے کو سانپ کاٹتا ہے, وہ 12-13 سال کا بچہ ہے, اس کے ماں باپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, اس کو کراچی 24 گھنٹوں میں کہیں ریڑوں میں گھسیٹ رہے ہیں, کہیں گدا گاڑیوں میں, کہیں تانگوں میں, کہیں پک اپ کوئی مل گئی ہے. آپ یقین کریں ویڈیو نہ دیکھی ہو تو کیا کریں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اندرون سندھ کتے کے کاٹے کی, سانپ کے کاٹے کی ویکسین کسی ہاسپٹل میں نہیں ہے. ایک شہر کراچی ہے جس پہ 4.5 کروڑ کی آبادی کا پریشر ہے, اس کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اس کے اسکول کی بلڈنگز ٹوٹی ہوئی ہیں, اس میں دن دہاڑے بڑی بڑی سڑکوں پہ کھڑی گاڑیوں کو نوسر باز لوٹ لیتے ہیں, بندوں کو مار دیا جاتا ہے. نہیں چلے گا. دیکھیں نا, پولیس سسٹم میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ادھر سارے کرمنلز پولیس میں بھرتی کر دیے ہیں,
آپ یہاں وہاں پہ انصاف کے لیے فیڈرل میں تو ہم بہت سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ چھوٹی سی بات کے انصاف کے لیے لوگوں کو رولنا پڑتا ہے. اچھا, میں نے لوگوں سے فیڈ بیک لی تو پتہ لگا 3 سال تک سرکاری ملازمین کو پینشن نہیں ملتی. جب وہ اتنے بے بس ہو جاتے ہیں, رول جاتے ہیں, جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں 20% دو پینشن لے کے چلے جاؤ, اور 20% ایڈوانس میں کیش کے طور پہ دو. دیٹ مینز ایک سرکاری ملازم جس نے 30 سال 25 سال نوکری کی ہوتی ہے, پینشن لینے کے لیے کسی سے قرض لے کے 5-7 لاکھ روپے دے کے اپنی پینشن واپس کرواتا ہے. تو یہ تو گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی. بلاول سے یہ کہنا ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ عوام کی حکمیت تسلیم نہیں کریں گے تو سسٹم نہیں چلے گا. یہ لائن بڑی خوبصورت ہے. ابھی جو وہاب نے سندھ کی صورتحال بتائی, ظاہر ہے کسی کوئی خبریں لیں, کوئی کسی سے بات کی, پھر وہ بتا رہے ہیں سانپ کے کاٹے یہ وہ, پھر پینشن لینے کے مسئلے. تو آپ وہاں کی عوام کی حاکمیت تو بعد میں تسلیم کریں گے, کچھ ترقیاتی فنڈ بنیادی مسائل پر لگاتے ہیں, یہ اچھی بات ہے. صرف الیکشن میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایران اور امریکہ کے مذاکرات 10 دفعہ بنے 10 دفعہ بگڑے. یہ پیٹرول کی روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کی طرح ٹرمپ ایران کے بارے میں روزانہ کیا 5-10 منٹ کی بنیاد پر بیان بدلتے ہیں. آپ نے جو بتانا مذاکرات کے عالمی سطح پر اصول اور ضابطے ہونے چاہیے. کوشچن یہ ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو ہم ڈائریکٹ آئیں گے کہ کچھ سکھائیں گے کہ عالمی سطح کی قوتیں اور اصول اور ضابطے کیا رکھیں گے, آپ کی کیا پرسنالٹی ہے؟ دیکھیں اس میں جو اینڈ ہونا ہے وہ تو مذاکرات ہی ہونے ہیں. یا تو پھر تیسری عالمگیر جنگ چھیڑ دی جائے اور دنیا کو نشانہ بنا دیا جائے, لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں ان کے مطابق یہ مسئلہ آئے گا ٹیبل پر ہی اور وہیں پر اس کا حل ہوگا. لیکن اصول کیا رکھیں تاکہ یہ خراب نہ ہو. جی اصول و ضوابط, جی میں زبان بدلنا, ہر منٹ بعد امن, شام کو صبح جنگ, اس کا شام کو جنگ, حل صبح یہ ہے کہ جو دنیا کے دیگر بڑے ممالک ہیں وہ جب تک اس معاملے میں دلچسپی نہیں لیتے صلح کروانے میں, مذاکرات کروانے میں, مثلا روس ہے, چین ہے. نہیں وہ تو لے لو, تو ٹرمپ کو کون روکے گا؟ پیچھے اس کے کوئی ادارے بھی ہوں گے نا. یقیناً ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ, ہر ملک کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اس پہ اصول ہی نہیں رکھ رہی کوئی بھی. لیکن وہ ٹرمپ سے تنگ تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جب گھنٹے کے بعد اس کی طبیعت ہی بدل جاتی ہے, جانی کیفیت پھر پوری دنیا پر بالکل ایسا ہے, اور وہاں پہ یہ بے چینی پائی جاتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے. ویسے آپ اپنی لائف میں بتائیں نا کہ کوئی آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس معاہدے کی پاسداری ہونی چاہیے, پاسداری ہونی چاہیے. اس میں ایسے عناصر کو شامل کرنا چاہیے جو اپنی حیثیت رکھتے ہوں, اور اگر کوئی اس کی پاسداری نہ کرے تو وہ آ کر وہ بیچارے شرمندہ ہی, ہم ثالث ہیں تو باقی لوگ شرمندہ ہی, جیسے ہم ثالث ہیں تو ہم شرمندہ ہی, اور ہم ٹرمپ کو تو لگام نہیں ڈال سکتے نا, جان کی امان پاؤ. میں نے اسی لیے عرض کی کہ طاقتور ملکوں کو بیچ میں آنا چاہیے. گڈ آئیڈیا. ہاں جی, بالکل صحیح. تو یعنی آپ چاہ رہے ہیں روس اور چین مطلب طاقتور عناصر ہوں نا جو ان کے ہم پلہ ہوں. اب ہم مطلب جواب دے تھوڑا, ہاں جی ایسا ہی ہے. بالکل صحیح, بہت اچھا آپ نے بات کی. کیا کہیں کہ جی یہ جو اصول ضابطے معاہدے کے عالمی قوتوں کے لیے, عالمی ملکوں, دنیا کے لیے کیا ہونے چاہیے؟ ٹرمپ کو خود ٹرمپ کنٹرول نہیں کر سک رہا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ٹرمپ کے کنٹرول سے خود ٹرمپ باہر ہے. ایشو سارے کے سارے یہ دیکھیں, جو بھی عالمی معاہدے ہوتے ہیں اس کی کیا, جس طرح آپ کا سوال ہے کہ عالمی معاہدوں کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں. عالمی معاہدے کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں, ایک دفعہ آپ فریم ورک طے کر لیں اس کا, پھر اسے پیچھے نہ ہٹیں. آپ نے جب ایک کو حریف مان لیا, جب حریف کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ اپنی کچھ باتیں کہیں گے اور منوائیں گے. اگر آپ اگلے لمحے کہتے ہیں جی نہیں اس سے تو مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو آپ کا اسٹینس ختم ہو گیا. جو معاہدہ کرتے ہیں, جو آپ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, ایک دفعہ ٹیم میں بیٹھتی ہیں, سفر کرتی ہیں, سائن ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ جو کچھ لکھ دیتے ہیں, اول تو ایک سیاسی بلند پائے کا جو لیڈر ہوتا ہے جو منہ سے لفظ نکال دیتا ہے وہ واپس نہیں لیتا. وہ ویسے ہی نا, بہت سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے. ہمارے تو لوکل لینگویج میں ہے, مرد کی ایک زبان ہوتی ہے, بہت سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے. اس کو تو نہیں پتا ہوگی, اور ریٹن میں جب اس نے لکھ دیا, خالد جیلانی کو پتا ہوگی, ٹرمپ کو تو نہیں پتا ہوگی. اچھا, ابھی میں نے صرف ایک ہفتے پہلے کی بات ہے, ٹی وی صبح آلموسٹ 7 بجے سے رات 10 بجے تک مانیٹر کرنا شروع کیا, تو ٹرمپ نے 7 اور 10 کے درمیان میں کم سے کم 20 دفعہ اپنے موقع بدلا ہے. ایک دفعہ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم اور ایران بالکل نزدیک پہنچ گئے ہیں معاہدے کے.
1 گھنٹے کے بعد کہہ دوسری رہے ہیں. طرح یہ بھی کہا کہ غزہ سے اسرائیل کو کہا نکالو اپنی فوجیں, ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا. 1 گھنٹے کے بعد وہ کہہ رہا ہے, 1 گھنٹے کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کو وہ سبق سکھائیں گے کہ دنیا دیکھے گی. یہ کھیل جاری ہے. اس کے آدھے بہت برا ٹائم تھوڑا آگے مجھے جانا. یہ بہت بری سچویشن, معاہدے کی پاسداری نہیں ہو رہی. زبان کی جو آپ بتائیں جا کے اس کو زبان کی نہیں, ابھی 1 منٹ مجھے تھوڑا بات مکمل کر لوں. پھر آپ نے جو آپ نے اس معاہدے کے لیے جن لوگوں کو پہلے سے متعین کر دیا ہے کہ یہ اس کے وٹنس ہیں یا ان کی سربراہی میں ہو رہا ہے, آپ ان کی حیثیت کو مانیں اور آپ پلیج کریں کہ اس فریم ورک کے اندر آپ جو ہمیں کہیں گے ہم اس میں عمل کریں گے. اگر ہم سیز فائر کا اعلان کر رہے ہیں تو ہم سیز فائر پہ وہ نہیں ہو رہا, ایسا نہیں ہو رہا نا. وہ ٹرمپ کو اب یہ چاہیے سارے ممالک کو کہ کہیں کہ اب جو بھی ایران یا امریکہ معاہدہ توڑے گا اس کو اتنے کروڑ ڈالر جرمانہ ہوگا. یہ ایک نیچے لکھ دیں, پھر ٹرمپ نہیں ہٹیں گے کیونکہ انہوں نے وہ ٹرمپ اس طرح ایک ضدی بچے کی طرح ہے جو ہر 10 منٹ بعد ضد تبدیل کر رہا ہے. آزاد کشمیر کے الیکشن مؤخر ہوئے ہیں, وہ اس پر بات کریں گے, مکالمہ بعد میں. لیکن پہلے کے پی کی اسمبلی نے مراد وہ جو بلو پاسپورٹ تھا کہ اسمبلی کے ممبر کو بھی دیا جائے, اس کے خاندان کو بھی دیا جائے, وہ تا حیات دیا جائے, یعنی وہ اتنا آگے چلے گئے تھے, خواہشات کی کوئی حد تو ہوتی نہیں ہے. تو وہ مطلب چاہتے تو ہے نا اسمبلی میں بیٹھے کہ ہمیں مسلسل ملے, لگاتار ملے, تا حیات ملے, اور تو وہ اس طرح چلے گئے تھے. تو ان کو پھر کافی رد عمل آیا, تو پھر انہوں نے اب کہا جی نہیں ہوگا. تو یہ اتنی مراعات لینے پہ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ نہیں, اتنی امارات کے مستحق تو نہیں ہے کہ انہیں تا حیات بلو پاسپورٹ مل جائے, فیملی کو بھی مل جائے. ہاں, اب جو انہوں نے اس شرط کو واپس لیا ہے بس ٹھیک ہے, جو ایم پی جتنے عرصہ ممبر ہے وہ بلو پاسپورٹ رکھ سکتا ہے. ہاں, اس کے بعد وہ. اور دوسرا جو ہر ممبر کو انہوں نے 4 سے 8 اسلحہ کے لائسنس جاری کرنے کا سوچا تھا. خالد صاحب بیچیں گے, دوسروں کو بیچ دیں گے, یا وہاں کا اصل میں ماحول بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اسلحہ جو ہے وہ تو ایک روایت کا حصہ ہے. ہر اسمبلی والے لوگوں کو مراعات تو ملتی ہیں. پاکستان میں آپ دیکھ لیں, خطے میں پاکستان سب سے زیادہ اپنے پارلیمنٹیرینز کو تنخواہ ادا کرتا ہے. امیر ملک ہے. اور آپ اس کا موازنہ کر لیں نیپال سے, سری لنکا سے, بنگلہ دیش سے. انڈیا ہم سے کچھ تھوڑا نیچے ہے. اگر ہم $3,500 دے رہے ہیں تو وہ 3,000 دے رہا ہے. لیکن باقی ممالک آپ دیکھ لیں ہمارے وہ بہت کم ہے. اس معاملے میں ہم کافی آگے ہیں, بہت آگے ہیں. اور اچھا دیکھیں, تنخواہ کے علاوہ یہ تو ایک تنخواہ ہے, جو مراعات ہیں وہ بے لگام مراعات, وہ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. میں سرکاری ملازم ہوتا, اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں بھی اپنی تنخواہ اور پینشن بڑھا دیتا. یہ جو نظریہ نا, یہ ملک کے ساتھ اخلاص کو کمزور کرتا ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ایک خوشائن بات ہے کہ انہوں نے اپنی اس ترمیم کو واپس لے لیا, رد عمل دیا. عوام نے دیا تو واپس لیا. عوام کی حکمیت تسلیم کی گئی. کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے میں یہیں سے سٹارٹ کروں گا. شارٹ پہ جانا پڑے گا, ہمارا ٹائم. سب سے پہلے یہی آپ کی بات آتی نہ رہے. یہ اچھی بات ہے کہ عوامی پریشر پہ اس کو واپس لے لیا گیا اور اس کو ریورٹ کر دیا. عوام جب بات کرتی ہے تو لیکن اس میں بہت ایک اہم نقطہ ہے. دیکھیے, چیز یہ ہے کہ یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے, یہ لالچ کیوں آئی. پاکستان میں اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے, آپ کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان, سپریم کورٹ کے وزیر اعظم, صدر, ان کو تا حیات و مراد دے دی گئی ہیں. جو بھی 5 دن سرو کر کے جاتے ہیں تو ساری زندگی وہی بے تحاشا مراد استعمال کرے گا. چودھری صاحب تو میرے لیے 1 دن کے لیے آئے تھے. چودھری صاحب, ہاں بالکل. اچھا, آپ دیکھیں اب انہوں نے ہوش کے ناخن لے لیے. 1988 کے جو ایکٹ ہے اس کو ریورٹ کر دیا کہ ساری چیزیں نل اینڈ وائڈ کر دیں. فیصل کندگی کو میں یہاں اپریشیٹ کروں گا, جو گورنر ہیں. انہوں نے ایک پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے, انہوں نے کہا ہے, اور 4 صوبوں کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ 4 صوبوں سے کہیں کہ ایک یونیفارم سسٹم جو مراد کا ہے اس کو یونیفارم رکھیں, کہ ہر صوبے میں ایک ہی طرح کے مراد ہوں. جو میرا اپنا اسسمنٹ ہے, یہ کے پی میں یہ کیوں وجہ پیدا ہوئی کہ وہ جب انہوں نے دیکھا 3 صوبائی اسمبلیوں کے ارکان تو بہشت میں رہ رہے ہیں اور ہم دوزخ میں رہ رہے ہیں. غریب تو ہم اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے تو ہمیں بھی اتنی مراد مل جائیں گی. سارے صوبوں کیا جتنے بھی صوبے بنے ایک ہی جیسا رکھیں. بالکل. تو اب یہ فیصل کندی نے بڑی اچھی موو چلائی ہے اور وزیر اعظم کو فوری طور پہ نوٹس لیتے ہوئے کریں اور ایک جیسے رکھیں, 4 صوبوں کو یونیفارم کریں. یہ آپ کا پاسپورٹ کس نمبر پر ہے اور آپ کی مراد بھارت سے بھی آگے نمبر 1 پر. ایسا ہو ہی رہا ہے اس وقت
سوری ٹو سے جو اسمبلیز ہیں نا وہ ایک ایسی کارٹلز بن گئی ہیں ساری ایک بات پہ اپنے فائدے پہ اتفاق کر کے اپوزیشن اور رولنگ پارٹی اکٹھے ہو جاتے ہیں, اگلے دن اپنی مرضی کے لا پاس کر کے 20-20 لاکھ تنخواہیں کر لیتے ہیں, باہر کے دورے کر لیتے ہیں, گاڑیاں خرید لیتے ہیں, عوام جائے بھاڑ میں. دیکھیں اسمبلی کے باقاعدہ جو اجلاس اور بحث مباحثے عوام کے لیے اصلاحات, عوام کے لیے وہ کچھ نہیں رہا ہوا, عوام کے لیے قانون سازی. عائشہ ان کا بنیادی کام ہی قانون سازی ہوتا ہے. دیکھیں نا, تو اگر انہیں پابند کر دیا جائے, یہ ڈیولپمنٹ جو ترقی ہوتی ہے اس پہ ان کو کتنے کتنے فنڈز مل جاتے ہیں اور کتنا اس کا استعمال جائز طریقے سے ہوتا ہے حلقوں میں, تو انہیں محدود کیا جائے کہ ان کا جو بنیادی کام ہے قانون سازی یہ وہ کام کریں. وہ تو نہیں کرتے, یہ وہ کام کریں. وہ ہمیں نظر آئے نا بحث کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں یہ ہونا چاہیے, تو عوام کا کنیکشن بنتا ہے نا اسمبلی کے ساتھ, وہ کنیکشن تو ختم ہی ہو گیا ہوگا کافی, جو نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی, اب 2 چیزیں ہیں, ایک تو آزاد کشمیر کے انتخابات مؤخر ہوئے ہیں, اس پر چونکہ ٹائم تھوڑا الگ سے بحث نہیں کر سکتے, لیکن پہلے حالات ٹھیک ہونا ضروری ہے, اور حالات ٹھیک ہوں گے مکالمہ سے, مذاکرات سے, اور محبت سے مکالمہ اور مذاکرات. مستقل طور پر ایک ٹیم تشکیل کر لیں, جو ظاہر ہے جو بڑے ہیں انہوں نے کبھی کہاں جانا ہے, اور پھر عالمی سطح پر اتنے دورے ہیں, اتنی ذمہ داریاں ہیں, تو یہاں ایک نہ بٹھا دیں 10 بندے کہ وہ کشمیر کے معاملات پہ روز رپورٹ رات کو پرائم منسٹر کو فیکس کریں گے, بتائیں گے, میل کریں گے, اور وہ سارا دن یہی دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے, کون بات سن رہا ہے. ایک ٹیم تشکیل دے دیں کشمیر کے معاملات کے لیے, مستقل بنیادوں پر دے دیں, یہ ہماری تجویز ہے. اب آتے ہیں جی 14 اگست آتی ہے, ایک پروگرام بعد میں کریں گے, لیکن جو اس وقت میرٹ پر ایوارڈ دینے کی فہرست کو اوکے محسن نقوی صاحب نے کر دیا. یہ ایوارڈ جتنے زیادہ میرٹ پہ دیے جائیں اتنی ان کی کریڈیبلٹی اچھی ہوتی ہے. ادب کے معاملے میں جانتی ہوں کہ کچھ شخصیات ایسی ہیں, نام ابھی نہیں لوں گی, بعد میں لوں گی 14 اگست کے, جنہوں نے سارے ایوارڈز لے لیے سفارش پر لیے, پھر اپنے نیچے جو ان کے غلام بنے ہوئے تھے, مطلب جو ہاتھ پاؤں دباتے تھے استاد جی کے, ان کو بھی دلوا دیے. بعض سینئر رہ گئے, بعض جونیئر نے ایوارڈ لے لیا. اچھا پھر حالت یہ خالد صاحب کے بہت جونیئر نے ایوارڈ لے لیے, وہ شرمندہ پھرتے ہیں ایوارڈ کے. جی ایسا ہوتا ہے. ایک لائن بولے میں کلوزنگ دینے لگی. جی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ جو تخلیق کار ہوتا ہے اس کو ریاست کا فرض ہے کہ وہ اسے ایوارڈ دے, اس کی تعریف کرے. اچھا جی, اب ہمارا ٹائم چونکہ ختم ہو گیا, آپ نے بڑی اچھی بات کر دی. جیسا کہ جیلانی صاحب نے کہا کہ جو بڑا کام کرتا ہے اس کو ایوارڈ دینا اچھی بات ہے, جو بڑا کام نہیں کرتا اس کو ایوارڈ دینا اتنی ہی بری بات ہے. یہ دونوں چیزیں سامنے رکھ لیں. میرٹ کا ہے یہ قومی ایوارڈز پہ سفارش اور بھرتی, اور پھر تسلسل سے ایک ہی شخص کو ایوارڈ دینا, فائلیں چیک کر لیں کہ میرا تو ادب کا شعبہ ہے, صحافت کا شعبہ ہے, کہاں جا رہے ہیں ایوارڈ. تو میرٹ کو ضرور چیک کر لیں تاکہ سب کو ملے اور سب اس فخر کو محسوس کریں. ناظرین, اخبار آتی ہے, خبر پرانی ہو جاتی ہے, یا خبر آتی ہے تو ہم تیزی سے اس پر رائے دیتے ہیں. تو حلقہ ابواب میں یہ سلسلہ خبروں کو دیکھیں, وہ ہمارے ملک پر, ہمارے مستقبل پر, خود ہم پر بڑے گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں, اور پھر ماہرین کی اتنی اچھی رائے, تجزیہ سامنے آتا ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہر سیٹرڈے سنڈے ہم پورے ویکنڈ کی خبریں اور ان پر خبریں, اور پھر ہمارے جو ماہرین شرکت کرتے ہیں ان سے ہم تجزیہ لیا کریں گے. حلقہ ابواب سے عائشہ مسعود کو اجازت. اللہ حافظ.